औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपका मुबीन दर्ज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम कारवाने नूर के सिलसिलेवार गुफ्तगू सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शमीम रज़ा रज़वी साहब क़िबला की हमराही सरपरस्ती में सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। दुरूद व सलाम इलाहिया हो उस कारवाने नूर पर और उसके सिपह सालार पर जिसकी कुर्बानियों से अल्लाह का दीन ज़िंदा और पायंदा है। सलाम हो उस कारवान हक़ पर, उन उसराए अहले हरम पर जिनके आबला पाई से तशना इस्लाम सैराब हो गया। दुरूद व सलाम हो उस शिशमाहे पर जिसकी एक मुस्कुराहट ने सुबह क़यामत तक इस्लाम के लबों पर तबस्सुम की लकीर बना दी। दुरूद व सलाम हो उन जवाना ने बनी हाशिम पर जो सीना सिपर रहे मगर इमामत पर आँच न आने दी। नाज़रीन, ये सिलसिलेवार गुफ्तगू है और हदीस रसूल के ज़िम्न और उसके परतों में सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि हुसैन कश्ती नजात हैं और चिराग हिदायत। हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती नजात। आइए अपना और आपका सलाम अपने मेहमान आलम दीन की खिदमत में पेश करते, फिर आपकी वकालत और नियाबत करते हुए उन तारीख़ी हक़ाइक़ को जानना चाहेंगे जो अक्सर न पढ़ पाते हैं और न मजालिस में बयान होने का मौका मिलता है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शमीम रज़ा रज़वी साहब क़िबला की खिदमत में है और उनकी सरपरस्ती में सिलसिले को आगे बढ़ाएं। क़िबला अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताज़ियत व तस्लियत इन दिनों की शहादत उज़्माए ग़रीब करबला और औलाद व असहाब सरकार बाबदिल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में और आपकी जानिब से, अपनी जानिब से, अपने तमाम खिदमत गुजारों की जानिब से सरकार हुज्जत की बारगाह आलिया में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आका हम सबको अपने जद के मातमदारों, गमखारों, गमगुसारों में शुमार फरमाएंगे। सिलसिला हमने पहली किस्मत और पहले माफ़ी चाहता हूँ पहले किस्त और पहले एपिसोड से शुरू किया था इमाम का मदीने से क़याम और इमाम के सफ़र को। दरमियान राह बहुत सारे वाक़यात ने जन्म लिया, इमाम की हिकमत अमली रही। इमाम मक्के तशरीफ़ लाए, 4 महीने कुछ दिन आपका क़याम रहा। इस बीच असल आपने करबला साजी की और जानिसारा ने इमामत को मुकम्मल तौर पर संवारा, बच्चों से लेकर के जवानों तक और ख़वातीन और अहले हरम तक को। अब इमाम का सफ़र शुरू होने वाला है मक्के से कूफ़े की जानिब, जो एक गुरेज़ होगा कूफ़े पहुँचकर, मंजिल सफ़र तो कहीं और है। शुरू करते हैं मक्के से कूफ़े की जानिब इमाम के सफ़र को। ख़ास तौर से आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह इस अय्याम अज़ा में और माह मुहर्रम में हम अपने को इस काबिल बनाएं कि इस करबला, इस फ़र्श अज़ा से हम अपने अंदर एक तब्दीली पैदा करके और जैसा हमारा इमाम चाहता है कि हम अपने आप को सिर्फ काले कपड़ों में महदूद न करें, बल्कि हम करबला का मैसेज और पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। और आज ज़रूरत है कि कौम को बेदार किया जाए। बहुत अच्छा एक शेर है शायर मशीरत का कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं यहाँ पर इस शेर के ज़िम्न में एक जुमला कहा करता हूँ कि शेर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, दिल को छू लेने वाला है, लेकिन जो पहला मिसरा है इसका, दूसरा मिसरा तो अपनी जगह बिल्कुल तय है कि ऐसा हुसैन बेदार ही ज़मीर की आवाज़ का नाम है। लेकिन इंसान को बेदार तो हो लेने, तो क्या बेदार होने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं। बहुत खूब। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कि बेदार हो जाए तो नींद और तगड़ी और गहरी होती चली जाएगी और कोई उठेगा नहीं। ज़रूरत है कि अगर हम करबलाई अपने आप को कहते हैं तो हम लोगों को जगाएं। जब हम जगा देंगे तो लोग खुद कहेंगे हुसैन हमारे हैं। इमाम का क़याम मक्के में जितने दिनों तक रहा तो इमाम ने वो माहौल साजी की, आपने राहें हमवार की,
اپنے نانا کی سیرت کو قائم کیا، قبائل کے رؤساء سے ملتے رہے، سرداران قبائل سے ملتے رہے، اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور یہ ثابت کرتے رہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر رسول کا اصلی کوئی نمائندہ ہے اور امام زمانہ اور امام وقت کوئی ہے تو وہ میں ہوں، حجت الہی میں ہوں، لہذا مرکز اور محور کائنات اس وقت میں ہوں۔ لہذا اسی انداز سے آپ نے اپنا پیغام بقول فارسی اقصا نقاط عالم یعنی دنیا کے دور گوشہ ترین و کنار علاقے میں۔ تک، گوشہ و کنار تک پہنچا دیا۔ اب وہ موقع ہے کہ امام حرمت کعبہ کا خیال رکھتے ہوئے، اس لیے کہ وارث کعبہ ہی اس کی حرمت کا خیال رکھ پائے گا، ورنہ جو امام معصوم کو قتل کرنے آئے ہیں ان کو کس بات کا پاس و لحاظ ہے کہ اگر ہوتا تو قتل کے ارادے سے کیوں آتے؟ اگر ہوتا تو قتل کے ارادے سے کیوں آتے؟ لہذا چونکہ حرم امن الہی ہے جہاں ایک چیونٹی، ایک مچھر کو نہیں مارا جا سکتا ہے، وہاں پر حجت خدا کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے، لہذا امام نے اپنا قصد بدل دیا، ارادہ بدل دیا، اور یہ ہوا کہ اب یہاں سے حج کو عمرے سے تبدیل، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اور احرام سے خارج ہو جائیں اور نکل جائیں وہاں سے کوفے کی جانب کے جو اصل مقصد ہے، اور وہاں کے لوگوں نے دعوت بھی دی ہے۔ اب اس کے بعد امام وہاں سے نکلے ہیں یہ کہہ کے کہ جو میری راہ میں خون جگر بہا سکتا ہے وہ میرے ساتھ نکلے، میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بات ہے کہ جو بہت لوگ ڈرتے ہیں بعض چیزوں کو بیان کرنے میں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کھل کر کے بعض چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے وہ شب عاشور کا ہے کہ امام نے 3 بار چراغ گل کیا، بجھایا اور کہا چلے جاؤ، مگر لوگ نہیں گئے۔ راستے میں مکے سے کربلا تک یہ جو 17-18 جو منازل ہیں، ان منازل میں بہت سے ایسے افراد کہ جو امام کے ساتھ آئے اور کچھ 1-2 منزل چلے، اور جب دیکھا کہ نہیں یہاں تو شہادت اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آخرت آخرت ہے، دنیا کا رنگ پھیکا نظر آ رہا ہے، لہذا چلے گئے چھوڑ بقول کے اس آئے قرآنی کے تحت لن تستطیع معی صبر، لن تستطیع تو معی ہمارا صبرا، ساتھ نہیں دے سکتے نہیں ہو۔ دے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید امام نے جو انتظار کیا اور آخر تک کربلا پہنچنے کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب جن کے اوپر آپ نے فخر کیا ہے، وہ چاہتے تو بیان کر دیتے مکے میں ہی، لیکن نہیں بیان کیا، اس لیے کہ معلوم تھا ابھی کہ بہت سارے لوگ چھٹنے والے بہت سے ہیں چھٹنے والے ہیں، اور بہت سے بڑھنے آنے والے والے ہیں، ہیں۔ بہت سے آنے والے بھی ہیں۔ لہذا ایسا ہوا ہے کہ رات میں پڑاؤ ڈالا، صبح میں جب آنکھ کھلی اور یہ ہوا کہ بھئی نماز صبح ہوئی اور نماز شب، امام تو قائم اللیل ہیں اور شب زندہ دار ہیں، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ صبح میں کیا ہے بھئی ہاں کچھ لوگ کم ہو گئے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ راستے میں کچھ لوگ اضافہ بھی ہو گئے، بڑھ بھی گئے، تو وہ تو جس کے اندر جیسی صلاحیت تھی۔ لہذا اب یہ قافلہ جو مکے سے چلا ہے، اب اس کے اندر جو مصمم ہے، پختہ ارادہ ہے، وہ یہ کہ اب یہ قافلہ جا رہا ہے موت کی جانب، شہادت کی جانب، مقتل کی جانب جا رہا ہے، اس کارنامے کو انجام دینے جا رہا ہے کہ جو کارنامہ دنیا میں صرف مردان میدان ہی انجام دے سکتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایک ایک منزل جو آ رہی ہے، تو اب یہاں سے مورخین لکھتے ہیں، خاص طور سے جو موسوعہ ہے اس سلسلے میں امام کے زندگی کے اوپر کئی جلدوں میں جو کتابیں ہیں، اس میں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی منزل ایسی نہیں رہی کہ جہاں پر امام نے خطبہ نہ دیا ہو، تقریر نہ کی ہو، کھڑے ہو گئے اور بیان کرنا شروع کر دیا، اصحاب کا امتحان لینا شروع کر دیا، مختلف انداز سے امتحان لیا، اور بچوں کا امتحان لیا، خواتین کا امتحان لیا، اور اس کے بعد نصیحتیں کرتے رہے، وصیتیں کرتے رہے، انداز تربیت بتاتے رہے، جوانوں کے حقوق بتاتے رہے، جوان بیٹا باپ سے کس طریقے سے گفتگو کرے، باپ اپنے بیٹے سے کیسے گفتگو کرے، مائیں بیٹیوں کی تربیت کیسے کرے، کہیں اپنے جناب ابو الفضل عباس کی ماں جناب ام البنین کا تذکرہ، یہ سب امام حسین کی زبانی ہے، کہیں جناب ام سلمہ کا تذکرہ، کہیں جناب خدیجہ غرہ کا تذکرہ، یہ سب امام منزل بمنزل جو جا رہے ہیں تو یہ سب تذکرے ملتے ہیں، کہیں اپنے جد جناب ابو طالب کا تذکرہ ہے، کہیں وقایت نفس پیغمبر کا تذکرہ ہے، کہیں شب ہجرت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد
لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں اس انداز سے، کہیں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، کہیں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو موت کی آغوش میں پلنے والے ہیں، موت تو ہم بچپنے میں، جیسا کہ جناب ابو الفضل عباس نے کہا تھا اس خطبے میں، اتخوفون القوم بالموت اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ، تم اس قوم کے موت سے ڈراتے ہو، بچپن میں جس کے موت کھلونا ہو، جو بچپنے میں موت سے کھیلتا ہو تو جوانی میں کیا عالم کیا ہوگا. عالم ہوگا. ٹھیک، تو اس طریقے سے امام بیان کر رہے ہیں کہ یہی تربیت راستے کی، دیکھیں بنی ہاشم کا خون ہے، امام حسن مجتبیٰ کا پاک و پاکیزہ خون ہے جناب قاسم کی رگوں میں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو جتنا اثر اس کا اتنا اثر امام کی تربیت کا بھی ہے، کہ جو راستے میں امام نے جو تربیت کی ہے جناب قاسم کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الموت احلی من اعلیٰ من العسل، العسل. الموت حق والنار حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق، یہ جو حق 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 ہے، تو جس میں الموت حق، تو جب پوچھا کہ کیف الموت عندک یا بنی، کیسی ہے موت تمہارے نظر میں کیسی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، الموت احلی من العسل. کیوں؟ دنیا جس کا آج تک مزہ بہت نے چکھا ہے، بتا کوئی نہیں بتا پایا. کوئی نہیں اچھا، پایا. مزے کی بات یہ کہ مزہ وہ بتا رہا جس نے ابھی تک چکھا بھی نہیں ہے. ہاں، جس نے ابھی تک چکھا نہیں. لیکن کیوں بتایا؟ اس کی شرح ہے. چونکہ جناب قاسم نے یہ بات ثابت کر دیا کہ استاد محترم جناب جواد عاملی، حضرت آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، بہت اچھی بات ہے یہاں پر آ گئی اس لیے میں ذکر کروں کربلا کے حوالے سے، کہ کہتے ہیں بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حق تو کڑوا ہوتا ہے، جب کوئی کسی کی بات نہیں مان پاتا صحیح بات. کہہ دیتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے تمہاری غلط سے نہیں اترے گا اس لیے کہ ہماری بات مانو گے نہیں اس لیے کہ کڑوا ہے. نہیں بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کی حدیث موجود ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ ما خلق اللہ شیئا احلی من الحق، جو کہ مشہور ہے الحق مر. کہتے ہیں حق سے زیادہ میٹھی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو پھر لوگوں کو حق کڑوا کیوں لگتا ہے؟ کہتے ہیں حق کڑوا اس لیے لگتا ہے کہ ایک بچہ اگر بیمار ہو، بخار تیز ہو، تو اور ماں اس کے منہ میں قند شکر اگر چاکلیٹ بھی رکھ دے گی تو وہ تھوک دے گا کڑوا ہے، تو ماں کیا کہے گی؟ کہے گی بیٹا یہ شکر کڑوی نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت خوب، بہت خوب. تمہارے منہ کا ذائقہ ایسا ہو تمہارے گیا. منہ کا ذائقہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حق اسی کو کڑوا بعض لگتا ہے. ہوتا بس اوقات لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوتے اور وہ صاحب نمک پہ نمک ڈالے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرچی اس میں پڑے نہیں، لیکن صاحب بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حق اسی کو کڑوا لگتا ہے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اندرونی، بہت جس خوب، کی روح بہت ٹھیک نہیں ہوتی. بہت خوب. روح بیمار پش روح مردہ ہے. ٹھیک کر لے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ تو حق حق میٹھا کڑوا لگنے کیسے لگے ہو؟ گا. کیا بات. تو جناب قاسم نے یہی بتایا کہ موت چونکہ حق ہے اور حق شہد سے زیادہ شیریں ہے، لہذا اگر موت حق پر آئے تو موت شہد سے زیادہ شیریں بن جائے گی. کیا بات، کیا بات. تو یہ امام کی تربیت کا اثر ہے. یا یہ کہ راستے میں جناب علی اکبر، جب میں اس پہلو پہ آنا چاہتا تھا. تو امام نے کیا جواب دیا کہ بیٹا ہم یہ آگے جب جا کہا رہے کہ ہیں، السنا علی الحق، السنا علی الحق، تو نہیں جانے پہ در، ہم حق پر ہے. تو پھر جب بابا اگر حق پر ہے تو خوف ہی نہیں کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے. یہ بیٹا کہہ رہا ہے جوان اپنے دادا کی عکاسی عکاسی کر رہا ہے. ہے، ان علی ابن ابی طالب لا ابالی بالموت. ٹھیک، کیا مطلب ہے؟ ان علی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، میں کہ جتنا ایک شیرخوار بچہ اپنے سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے، میں اتنا موت سے مانوس. تو یہ امام کی تربیت ہے کہ جو اس انداز سے امام جا رہے ہیں. اچھا، اب امام منزل و منزل، کہیں منزل قادسیہ ہے، کہیں مقام محض ہے، کہیں منزل جو منازل ذکر ہوئے ہیں اس میں بہت سارے، نہج البلاغہ میں بھی بعض ان کا ذکر ملتا ہے کہ مولا علی جو ہے وہاں گئے تھے. تو ان سارے منازل پر امام نے تقریریں کی ہیں اور لوگوں کو آمادہ کیا ہے اور لوگوں کو کاٹا چھانٹا ہے. یعنی وہاں سے قافلے سے بہت سے لوگوں کو امام نے حکم دیا ہے. ایک دن میں پڑھ رہا تھا، اس میں ملا ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کو امام نے، کہ ان کا کبیدہ خاطر نہ ہو، ان کا دل نہ ٹوٹے، امام نے کوئی ذمہ داری دے دی اور کہا مثلا یہ میرا پیغام لے کر کے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، اتنی دور کا اس میں ملتا ہے کہ مجھے یاد جا رہا حافظ آغا سے احواز بھی بھیجا ہے امام. جی بھیجا ہے اور مثلا اتنی دور بھیج دیا کہ تب تک میں یہ پلٹ کے نہ آنے پائے. ٹھیک، اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آپ کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ وہ کبیدہ خاطر نہ ہو کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ بھائی نجات اس کی پکی ہے، اس لیے کہ امام کا نامہ بر بن کے جا رہا ہے، امام کا پیغامبر بن کے جا رہا ہے.
لیکن امام نے اس کو اس لائق سمجھا ہے، شاید اس لائق نہ سمجھا ہوگا وہ کربلا میں، اس لیے کہ ممکن ہے، ہم نہیں کہہ سکتے العیاذاً باللہ خاکم بدہن ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ممکن ہے کہ اس حادثے میں شب عاشور اور وہ پیاس کی شدت، ممکن ہے کہ ذرا سا تزلزل نہ آ جائے کہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں پہ اثر ہو، لہذا بھائی تم اس لائق ہو، لہذا تم یہاں پر رہو، ورنہ امام نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے تمہاری میں جنت جنت کی پکی ہے، ضمانت تمہاری گردنوں سے بیعت کا قلادہ اتارے لے رہا ہوں، اگر بات جنت کی تو میں ضمانت لے رہا ہوں، اور تم یہاں تک آئے تو ماجور ہو عند اللہ، بالکل لیکن یہاں تک جا سکتے ہو۔ یہاں تک آقا جنت کے لیے ہم آئے کب؟ تو میری جنت تو حسین ہے۔ تو یہ تو مکے سے لے کر کے اب یہ کوفے کا جو سفر ہے، اب یہاں پر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ جو بہت ضروری ہے بیان کرنا۔ امام کا مقصد ہے کوفے جانا، اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا سیاسی حالات کے اوپر بھی جائزہ لینا ہوگا۔ امام کربلا گئے کیوں؟ دیکھیے کربلا میں تو ہونا ہی تھا، وہ تو ازلی ایک فیصلہ تھا مشیت کا، وہ تو اپنی جگہ ہے، بھائی جناب آدم کو تو زمین پہ تو آنا ہی تھا، اور یہاں پر تو نسل بسنی ہی تھی، اس لیے کہ خدا نے زمین کو بنایا ہی تھا، لیکن وہ ایک بہرحال ایک سبب، بہانہ، ہاں ایک بہانہ، ایک سبب، ایک مصلحت، جو بھی ایک ذریعہ۔ تو امام کو تو کربلا جانا تھا، کربلا کو تو آباد ہونا تھا، وہ ہونا تھا، لیکن یہ کہ امام تو اصل کوفے کے لیے جا رہے تھے۔ حر کو جو بھیجا گیا، یا حر کے رسالے کو جو بھیجا گیا، کتنا ظالم، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لشکر کتنے ہزار کا کیوں نہ ہو، جناب مسلم یکا و تنہا جناب مسلم کے اوپر اس نے ٹیسٹ کر لیا ہر چیز کو، کہ ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ہماری فوج پہ فوج ناکام ہوتی جا رہی ہے، اگر حسین کوفے پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ اور وہ بھی کیا بھی تو دھوکے سے کیا، دھوکے سے کیا، ٹھیک، دھوکے سے کیا۔ اور اگر حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ کہیں عباس کے ساتھ پہنچ گئے، کہیں اکبر کے ساتھ پہنچ گئے، کہیں خواتین کے ساتھ پہنچ گئے کوفے، تو پھر ہم کیا کر پائیں گے؟ لہذا اس سے پہلے کہ کوفہ سقوط کرے، سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے، اور حکومت اور گورنری سب کچھ ہاتھ سے جائے، جتنی جلدی ہو سکے اس حسین کو کوفے سے کئی میل کے فاصلے پر دور روک دیا جائے، تاکہ یہ خبر نہ آنے پائے۔ اور پھر آپ نے بھی پڑھا ہے تاریخ میں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی جو سیریل وغیرہ بنے ہیں دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے امتحان لیا ہے کوفے والوں کا، بھیس بدل کے ابن زیاد ابن مرجانہ داخل ہوا اور لوگوں نے استقبال کیا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس وقت، اور وہ چونکا کہ تو غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کوئی ایک بچ ہی نہیں رہا ہے، جناب ہانی کو قتل کر دیا، جناب مختار کو قید میں ڈال دیا، اور فلاں فلاں، یہ سارے مسائل، لیکن اس کے باوجود یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ ادھر نہ آنے پائیں، ان کو ایک بے آب و گیا کسی ایک ایسی جگہ پر لے جا کے رکھو تاکہ ہم فوج وہاں بھیج دیں، کوفہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ نہیں امام مدینے سے نکلے کربلا کے لیے، وہ ٹھیک ہے نکلے ہوں گے، لیکن اصل جو گئے تھے وہ کوفے والوں کے خطوط تھے، امام کو کوفے جانا تھا، دارالحکومت کوفے میں بنانا تھا، دارالامامت امام کی کوفے میں بننے والی تھی، ہدایت کا چراغ پھر وہاں سے تمام جو شعبے ہیں اور وہ سارے کوفے سے ہونے تھے، زیادہ وہ اگر کوفے میں امام کے قدم جم گئے ہوتے تو پھر شام کا وہ خبیث کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے کہ کوفے کی اصل حکومت پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ اور پھر تاریخ دہرائی جاتی جمل صفین نہروان کی، بالکل، کہ وہ فرزند علی اور وارث علی وہ کوفے پہنچ جاتا، لہذا وہ تو پھر ممکن ہی نہیں تھا۔ لہذا اب یہ راستہ جو چل رہا ہے، امام کا قافلہ جو چل رہا ہے منزل و منزل، لہذا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں سے حر کا لشکر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ یہ امام نے کہا کہ بھئی میرے پاس خطوط آئے ہیں، بلکہ تاریخ تو یہاں تک لکھتی ہے کہ امام نے اپنے بھائی کو حکم دیا اور جناب جون کے ذریعے سے وہ پورا گٹھر منگوایا، کہا خورجینوں سے نکالو ان خطوط کو جو اور لا کے رکھو، دکھاؤ کہ یہ دکھاؤ کہ یہ دیکھو 18,000 خطوط ہیں ہمارے پاس، کیونکہ کچھ خطوط راستے میں بھی امام ملے ہیں، ادھر جا رہے ہیں دیکھا کہ امام کا قافلہ، ارے سرکار ہم تو آپ کے پاس جا رہے تھے مکہ، یہ آپ کی خدمت میں، تو اس نے کیا کہا کہ میں معذور ہوں، مسئول ہوں، مجھے جتنا حکم دیا گیا ہے میں آپ کے سامنے کوئی جسارت نہیں کر سکتا ہوں،
مجھے جتنا کہا گیا ہے میں اتنا، نہ میں جنگ کے لیے آیا ہوں، نہ میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ ادھر نہ آنے دو، ادھر لے جاؤ. کہ مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہوں گے خطوط بہت سارے کو ہوں گے، آپ حق بجانب ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم کو کہا کہ بس اتنا ہم کو بس کرنا ہمیں ہے. جتنا کہا گیا ہے ہم اتنا صرف کرنے کے لیے آئیں گے. ممکن ہے کہ اس کے پیچھے بھی حر کے بخشش کے اغراض یہ بھی رہا ہو، جو بھی رہا ہو، لیکن یہ کہ اور امام نے اس کے بعد پھر وہیں پر قیام کیا، اور اس کے بعد نماز، اور پھر وہ سارے مسائل، اور پھر خطبہ دیا، اور 1000 کا اس کے افراد حر کے. اور پھر ابھی ہماری گفتگو آگے انشاءاللہ چلے گی تو اس میں باقی چیزوں کو ذکر کریں گے. آتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ امام کو کربلا تو جانا ہی تھا، وہ مقصد الہی اور روز ازل وہ ساری چیزیں ہیں. امام کا کربلا جانا بے قصد امامت نہیں ہے، مجبوراً امام کو کربلا جانا، اس جانب ہم آنا چاہیں گے. بالکل تو جو امام کا جو سفر ہوا کربلا کے جانب، وہ اپنے تمام تر جس کو کہا جائے میل نفسانی اور تمام تر چاہت اور دل کی جانب سے نہیں ہوا تھا. اگر کوفے آپ کو جانے دیا جاتا تو امام کوفے جاتے، اور پھر اگر حکومت کا استقرار اور قیام ہو سکتا تو امام قیام کرتے. اگر آپ اجازت دیں تو اس جانب اشارہ کرنا چاہیں گے کہ امام کا سفر مجبوراً رہا کوفے کی جانب، کوفے سے کربلا کی جانب، یا قصد اور ارادے کے مکمل ساتھ تھا؟ نہیں بالکل بالکل اشارہ کریں گے. جی. دیکھیے یہ چونکہ ایک مستقل ایک تھوڑا سا تسلسل ہے. تسلسل ہے، گفتگو ممکن ہے تھوڑا طولانی ہو جائے. بسم اللہ. امام کوفے کے لیے نکلے، راستے سے ان کا راستہ موڑا گیا اور ان کا رخ کیا گیا کربلا کی جانب. اگر امام کوفے پہنچ جاتے، دشمن نے اپنے زعم ناقص میں اس نے یہ سوچا تھا کہ اگر ان کو شہر سے دور رکھیں گے، ایک صحرا میں رکھیں گے، تو کہتے ہیں نا اصطلاحاً کہ ان کی آواز صدا صحرا ہو جائے گی، ان کی آواز پہنچے گی نہیں وہاں آواز تک. پہنچے گی نہیں، اور لوگوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. لہذا ہم جو چاہیں گے شہر میں کر لیں گے. لیکن امام حسین کسی مجمع، کسی شہر کے محتاج نہیں. امام زمانہ، امام وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ امام کربلا کوفے کے بجائے میدان میں گئے تو اس شہر سے زیادہ آپ نے میدان میں اپنے خون کا اثر دکھا دیا. استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک فقرہ ہے بہت اچھا، کہ یزید نے یا ابن مرجانہ نے جو سوچا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو ہمارے راستے کا روڑا جو ہے نا، رکاوٹ جو مزاحمت ہے وہ ختم ہو ہٹ ہو جائے گی. جائے گی. ہاں. وہ گڑبڑا گیا، وہ بھول گیا، وہ نہیں سمجھ پایا کہ نہیں، زندہ حسین سے زیادہ شہید حسین ہمارے لیے مشکل کا سبب ساز بن ہوگا. جائے گا. اور وہی ہوا. اگر حسین زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ ان کو مسجد میں محدود کیا جا سکتا تھا، درس و تدریس میں محدود کیا جا سکتا تھا، جیسا امام حسن کا کے ساتھ جیسے امام امیر اعظم، دو جیسے جہاں دیگر کیسا. ائمہ. ٹھیک، ممکن ہے کہ ان کو محدود کر دیتے کہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کیجئے، آپ سیرت پیغمبر بیان کیجئے، آپ درس دیجئے، آپ یہ کیجئے، وہ کیجئے، تربیتی درس اخلاق دیجئے. لیکن اس نے شہید کر کے امام کو جو ہے اس نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب وہ نامحدود ہو گئے. بہت اچھا گوشہ ہے، بہت اچھا گوشہ ہے. لہذا یہ خود ایک منشور درس ہے، ایک پورا منشور اخلاق ہے، شخصیت کی وسعت کو بیان کرتا ہے بہت زبردست. کہ کسی کو اگر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. جناب سید سجاد کو دیکھ لیں، جناب سب سے بڑی مثال ہے 7ویں امام، کہ جن 14 کی سال بیٹی کی بارگاہ میں جن ہم کی لوگ بیٹی بیٹھے کی ہوئے بارگاہ میں ہم بیٹھے معصوم ہوئے اکرم ہیں، سلام اللہ 14 علیہ. سال قید خانے میں رہے. ٹھیک، اگر ان کو آزاد کر دیا گیا ہوتا، نظر بند کیا گیا ہوتا، اور اپنی فطری اور طبیعی موت اس دنیا سے گزر گئے ہوتے تو شاید دنیا بھول جاتی. شاید ہمارے اندر جرات نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ امام کو کوئی بھول جاتا، لیکن زندان میں قتل کر کے، شہید کر کے، بلکہ ان کو قید کر کے امام کو اور آزاد کر دیا. قید کر کے آزاد کر دیا. یہاں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ چاہے 7ویں امام ہو یا چوتھے امام ہو یا دیگر ہمارے 10ویں امام جو رکھے گئے قید میں، زندان کی دیواروں میں اتنا طاقت نہیں تھی جو ان کو اپنے حصار میں رکھ پاتی، نہ لوہے میں اتنی طاقت تھی کہ جو ان کے کلائی اور پنڈلیوں کو اپنے قبضے میں کر پاتی. اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو پوری کائنات جن کے ان لیے کے تابع. مسخر ہے، ہاں بالکل بالکل. کائنات جن کے لیے مسخر ہے. لیکن امام معجزے کے ذریعے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، قوت امامت نہیں دکھانا چاہ رہے تھے. امام ایک طبیعی، ایک فطری، ایک نارمل زندگی، بشری زندگی، اس پیرائے میں اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے.
ورنہ امام اشارہ کر دیتے بھائی جس کے جد کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن جائے تو کیا اس کے لیے چاند تو زندان کی ٹکڑے دیوار نہیں ہوا، گر سکتی؟ سورج دوڑا چلا آیا، کیا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا. لہذا یہ امام جو ہیں جو کربلا میں پہنچے ہیں امام، تو کربلا میں میدان میں پہنچ کر کے امام نے جو پیغام دیا ہے اپنی شہادت کے ذریعے سے، پھر اب اس سیلاب کو کائنات کی کوئی صد ہے جو اس کو روک نہیں سکتا، کوئی باندھ نہیں کوئی باندھا باندھ ہے جو اس کو روک نہیں سکتا. اور اب یہ پہنچتا رہے گا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اربعین کا یہ لاکھوں نے کروڑوں کا ہجوم، بہتا ہوا ایران سیلاب، کا اتنا بڑا انقلاب، کون ایران کتنا بڑا انقلاب کون روک سکتا ہے؟ یہ سب اس کا تسلسل ہے اسی خون حسین سے، اس بھائی قطرہ خود سے. ہمارے رہبر شہید جو اس دنیا سے گزر گئے، شہید کر دیا اللہ گیا، رحمت نازل کرے. اتنی جرأت اور اتنی ہمت اور اتنی مردانگی، اپنے جد کے اسی نعرے کو دنیا اسی تک پہنچایا. اور نعرے. اس سال اربعین کا ٹرینڈ یہ ہوگا کہ مثل اللہ یبایا مثلہ. قبلہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس اہم پیغام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کاروان نور کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل. پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجیے، آتی ہے بلا لیجیے. قریب کربلا معجزہ دکھا دیجیے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجیے. قریب کربلا ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شہادت عظمائے غریب کربلا اولاد و اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کاروان نور کو گفتگو جاری ہے. سرکار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ کی ہمراہی اور سرپرستی میں امام قیدی ہو سکتا ہے، امامت قیدی نہیں ہو سکتی ہے. امام کو کسی قید خانے میں محدود کیا جا سکتا ہے، قیدی بنایا جا سکتا ہے، امامت کو نہیں. امام کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا سکتی ہیں، امامت اسیر نہیں ہو سکتی ہے. امام اگر قیدی ہے تو امام قیدی ہے، اور اس کے بین ثبوت یہ ہے کہ 11 محرم سے لے کر کے 12 محرم کی صبح تک امام قیدی ہے، لیکن 12 محرم کے ظہر کے وقت کربلا کے میدان میں سید سجاد کا ہونا اور شہدائے کربلا کا دفن کرنا اور ان کی تدفین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام قیدی ہے، امامت قیدی نہیں. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کے ساتھ. قبلہ
اماموں کو یعنی جیسا کہ اشارہ کیا آپ نے چوتھے امام، ساتویں امام، 10ویں امام، امام کو قید کیا، امامت اور آزاد رہی. اور بڑا حسین جملہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا، کہ شاید اگر وہ حسین کو زندہ رکھتے تو وہ اتنا مجبور و لاچار نہ ہوتے، محدود کر دیتے. 25 سال امیر دو جہاں مدینے میں علی الظاہر، میں ایک لفظ استعمال کروں گا اجازت سے، کہ وہ قید ہی رہے، جسے نہ ملنے دیا جائے نہ بات. حد یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے، اس سے بڑا اور قیدی کون ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 10 سال کی زندگی اسی مدینے میں قسم پرسی کے عالم میں، لیکن اختیارات وہی رہے، اور تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. خون حسین کے اس امتداد، اس تسلسل نے ایسا سیلاب برپا کیا کہ یزیدیت بہہ گئی اور بنی امیہ کے تمام تخت و تاج گمنام ہو گئے. سلسلہ ہمارا جاری تھا کہ امام کا سفر کوفے سے ہوتے ہوئے کربلا کا یہ مجبوری کے عالم میں تھا، اور حر کا یہ کہنا کہ آقا ہم مجبور ہیں اور مسئول ہیں، ہم سے جو کہا گیا اس کو انجام دے رہے. اس گوشے کو بیان کر دیجئے، میرے دل میں کسک سی رہ جائے گی. جیسے آپ نے کہا نا، جو ہے کہ ہو نہ ہو، حر کی معافی اور بخشش کا یہ ایک چیز بہانہ ہو گیا. لہجہ حر کی نرمی، امام کے ساتھ نماز پڑھنا، سر اور پلکوں کو جھکا کے گفتگو کرنا، وہ وہی سافٹ کارنر اور وہ نرم گوشہ تھا بارگاہ امامت میں. اور معراج پہنچ گئی، پہنچ گیا احترام جب احترام مادر حسین ہو گیا. وہ ذرا جانب اشارہ کر دے، پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. دیکھیے بہت اچھے گوشے ہیں اس کے اندر، اور بہرحال بہت اچھی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور میرا خیال ہے ناظرین سمجھ بھی گئے ہوں گے، اس لیے کہ خود آپ کے بیان کے اندر جو چاشنی اور جو سلاست ہے اس میں بہرحال شکر گزار. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ الگ سے ایک اوکے وہ کریں گے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ابھی ہم ٹچ کریں گے. لیکن وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارا تسلسل چل رہا تھا، ذہن سے نکل نہ جائے، وہ ہم پیغام پہنچا دیں بچوں تک. جو آپ نے جس بات کو کہا ہے میں اس کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں. بہت غضب کی بات آپ نے کہی ہے، اور وہ کہ آپ نے کہا کہ امام کو بیڑی پنائی جا سکتی ہے، امامت کو نہیں. امام کو قید کیا جا سکتا ہے، امامت کو نہیں. امام کو شہید کیا جا سکتا ہے، امامت کو نہیں. یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، بسم اللہ، کہ چاہے وہ یزید ہو، اشارہ کافی ہوگا، چاہے یزید سے پہلے، یزید کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، یا اس سے پہلے جو بھی ہو، جتنے بھی گزرے ہیں، یہ یزید نما، یزید نما، یا یزید جن کے راستے پر رہا، وہ سارے انہوں نے امیر المؤمنین کو محروم کیا، امام حسن کو محروم کیا خلافت سے، حکومت سے، سلطنت سے، جو بھی کہیں اس کو. لیکن جو آپ نے کہا کہ امامت کو قید کیا جا سکتا، امام کو قید کیا جا سکتا ہے، بیڑی پہنائی جا سکتی ہے، امامت کو نہیں. یا یوں کہہ دیا جائے کہ شخص سے حسین کو قتل کر سکتے ہیں، امامت کو نہیں. شخص سے علی ابن الحسین کو قید کیا ہے، ان کی امامت کو نہیں. تو میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں مجلسوں میں، کہ انہوں نے حکومت سے محروم تو کیا مولا علی کو، خود امام حسین کو، امام حسن کو، مگر یہ بھول گئے کہ حکومت اور سلطنت چھینی جا سکتی ہے، ولایت نہیں چھینی جا سکتی. کیا بات، ولایت نہیں چھینی جا سکتی. کیوں؟ جہاں امامت ہے، امامت وہ امامت من جانب اللہ، نمائندگی پیغمبر اور خدا، منصب الہی، منصب الہی، جہاں امامت ہے وہاں ولایت ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، بین ثبوت اور دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وفات پیغمبر سے لے کر کے اور 12ویں امام کی غیبت تک، اور اس کے بعد آج تک جو نمائندگان ہیں، جو علماء ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، خاص طور سے 12ویں امام کی غیبت تک، ہر زمانے میں ہم نے سلطان کو، سلطنت کو، حکومت کو امامت کے سامنے جھکتے دیکھا، اور یہ کہتے دیکھا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو میں مر گیا ہوتا. کبھی بھی امامت نے حکومت کے سامنے اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کیے. ایک تو یہ ہو گیا کہ خود امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے بہت کوشش کیا کہ قتل کر دیں اور ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن مسجد میں تو محدود کیا جا سکتا تھا، لیکن شہادت کے بعد پھر وہ لامحدود ہو گئے. ایک دوسری بات، امام کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے کہ آج پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، جب اپنا مان کے لیے روڈ پہ نکل پڑتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم عزت کو قبول نہیں کریں گے،
رہبر کی شہادت کے بعد ہم تو ابھی ہندوستان میں تھے 4 مہینے، اور ہم نے دیکھا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ذلت قبول نہیں کرے. یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے مرد کو دیکھا کہ جس نے موت کو تو گلے لگا لیا مگر سر جھکانا پسند نہیں کیا، اور اس کو فخریہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو. تو امام کا ایک جملہ ہے، ہیہات من الذلہ، ٹھیک، اللہ ان الداعی من الداعی قدر کدنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے. یہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کیونکہ جو امام نے فرمایا، یا یہ کہ ذلت ہم سے دور ہے. ہمیں اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو 2 طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مولا علی کا وہ قول سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس کو بڑی جھونک میں آگے لوگ پتہ نہیں الٹا ترجمہ کر جاتے ہیں کہ کہہ جاتے ہیں کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے بیچ سے اٹھ جاؤں. یہ ترجمہ ہی غلط ہے، جبکہ اصل ترجمہ کیا ہے؟ قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی یہ تمہاری ضرورت اور تمہاری مجبوری ہے کہ تم مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ کوتا ہو جائے، تمہارا ہمارے دامن تک دسترسی نہ رہ جائے، تم میرے وجود سے محروم ہو جاؤ. امام نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے. ہم کو ذلت سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں. ہمارا وجود اتنا پاک و پاکیزہ، اتنا بلند و بالا ہے کہ ذلت کے اندر اتنی جرأت نہیں جو میرے وجود تک آ سکے. اور اس کی گواہ وہ آیت ہے کہ اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نے رجس کو ان سے دور رکھا، اور ذلت بہرا رجس ہے. اب جو بھی حسینی ہے، مثل یبایع مثلہ، جو بھی حسینی بنتا چلا جائے گا اس کو کچھ اب محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقی حسینی بن جائیں، ذلت خود ہم سے دور ہوتی چلی جائے. کیا بات. لہذا کربلا کا جو پیغام ہے، کربلا کا جو میسج ہے وہ یہ ہے. اب جناب حر کی مثال کو لے لیں، ہم اس کے اوپر پورا ایک الگ سے ہمارا انشاءاللہ سے گفتگو کریں انشاءاللہ. لیکن کہ یہ کہ جو امام کربلا جا رہے ہیں، وہ کوفے جا رہے ہیں، اور آ کے اس نے کہا کہ ہم مسئول ہیں اور معذور ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوفے نہ جانے دیں. بس یہیں پر اتنی ہی بات اس نے کہی. لہذا امام مجبور ہوئے. اب یہ امام میدان کربلا کی طرف، اور اس کے بعد اچھا اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے ہم کو؟ دیکھیے، باپ اور بیٹے کے اقوال کو اگر غور کریں ہم، جب امام 2 محرم کو سرزمین کربلا ہوئے اور حر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ ہے، راستے میں چھوڑا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مڑ جائیں اور کوفے کی طرف چلے جائیں. اور امام کے ساتھ تو بھائی اب تعداد کتنی تھی دقیق نہیں معلوم ہے، 40 تھے کہ 50 تھے کہ 60 تھے، کس لیے کہ بعد میں لوگ آ کے بہت سارے ملے ہیں، بڑے اور گھٹے ہیں لوگ، خواتین تھیں، سو رہے ہوں، لیکن 1000 لشکر. تو جب امام پہنچے اور اس کے بعد پھر وارد سرزمین کربلا ہوئے تو ایک جملہ آپ نے فرمایا، اترے، بیٹھے، جھکے، ایک مشت خاک اٹھایا اور اس کو سونگھا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ وہی جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، غالباً مولا علی نے جو فرمایا ہے. اور ایک تفسیر میں بھی، قرآن کی ایک تفسیر میں ہے، اور وہ تفسیر بھی اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، کہ کہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں گزر رہا تھا، اور میں نے ہم لوگ گزرے اور کسی جنگ سے گزرے یا کسی بہرحال قافلہ گزر رہا تھا، تو ایک مقام سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب وہاں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایک مشت خاک اٹھایا اور اس کے بعد اس کو سونگا، اور اس کے بعد آپ نے 2-3 جملے فرمائے تھے. اور ابن مردویہ سے یہ روایت بھی موجود ہے، اس کو غالباً علامہ فرمان علی صاحب قبلہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے غالباً اطیب البیان میں یا دیگر بعض تفاسیر میں، مجھے یقین نہیں اس لیے غلط نہ ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے، میں اس کو یہیں پہ حوالے کے حوالے سے کہ فما بکت علیہم السماوات والارض، ہے نہیں قرآن میں آیت موجود ہے. تو عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے مولا علی سے سوال کیا کہ مولا یہ وہ اس میں جو آیت آئی، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو کیا آسمان اور زمین بھی کسی کے اوپر روتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہاں روتا ہے. کیا اس کی علامت کیا ہے؟ کیا اس کی علامت یہ ہے کہ آسمان کا سرخ ہو جانا آسمان کے رونے کی علامت ہے.
یہ باقاعدہ میں نے پڑھا ہے، اس کو تفسیر میں موجود ہے۔ پھر امام بیٹھ گیا اور مشت خاک اٹھا کے سونگا اور کہا ہا ہونا محط رحالنا، یہیں ہمارے خیمے رسم ہوں گے، ہا ہونا مقتل و رجالنا، ہا ہونا مذبح و اطفالنا، یہاں میرے مرد قتل کیے جائیں گے، میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ یہ سن 36 37 38 کے آس پاس کی بات ہے۔ یہ سن 61 میں جب امام کربلا میں اترے ہیں اور اٹھا کے سونگا تو کہا ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتل رجالنا، ہا ہونا مذبح اطفالنا۔ یعنی باپ اسی سرزمین پر بیٹھا تھا اور اسی سرزمین کے بارے میں کہا تھا۔ بعد میں پتہ یہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں مولا علی بیٹھے تھے، اور یہ روایت جو ہے وہ کربلا ہی کی ہے، وہیں سے گزر ہو رہا تھا جب مولا کوفے میں تھے، تو کسی جنگ سے پلٹے تھے یا جنگ کی طرف جا رہے تھے، اور امام نے وہاں، لہذا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام کو معلوم نہیں تھا، امام کو معلوم تھا کہ ہمارا حشر و نشر کیا ہونا ہے، ہمارا ساتھ انجام کیا ہونا ہے۔ اور شاید ہم اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امام کوفے میں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج امام کا پیغام اتنا آفاقی نہ ہو پاتا جتنا میدان کربلا میں ہو گیا ہے۔ امام کو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب پروردگار عالم کی طرف سے ایک معین شدہ ہے۔ امام نہ ہی خدا نہ خواستہ نہ آگاہانہ طور پہ گئے کہ یہ گئے اور حادثہ یوں ہی ہو گیا، اور نہ یوں ہوا کہ صاحب نعوذ باللہ امام اس منزل کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہ آگاہانہ اس لیے نہیں، جیسے آپ نے اشارہ کیا تاریخ بھری پڑی، کہ بلکہ امام حسین السلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء کا تسلسل آنا اور گریہ کرنا اور سب تاریخ ہے۔ پھر آپ کی ولادت کے بعد جناب جبریل کا آنا اور کہنا، لہٰذا بچپن سے ہی یہ فضا سازی بھی ہوئی، ذہنی آمادگی ہوگی کہ لوگ جانیں، اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ نہیں صاحب جانا نہیں چاہتے، مجبوراً ہی ہو گیا کہ مجبوراً لے جا کے امام کو قتل کر دیا گیا۔ نہ جانا اس لیے نہیں ہے مجبوراً کہ امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو بھی تصویر شفاف کر رہے ہیں، اور آخری مرحلے پر جب نکل رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جو جانا چاہتا ہے، میں جا رہا ہوں مقتل، اگر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا کلیجہ ہے فلیرحل معنا، تو ہمارے ساتھ آ جائیں۔ لہٰذا امام کا یہ مکمل سفر تدبیر الہی اور رضایت حسینی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے اس پروگرام کا کوئی پیغام اور میسج دیا جائے اور ناظرین سے رخصت ہوا ایک جائے۔ میسج بہت بڑا ہے جی، سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح بڑی مصیبت انسان کے اوپر نازل ہو جائے تو نا امید نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم رہبر شہید کی مثال دے کر کے بات کو میسج کربلا تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہبر کی شہادت ہو گئی ہے، بڑے بڑے کمانڈر مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور لوگ کہیں اب کیا ہوگا؟ امام نے قتل ہو کر کے، شہید ہو کر کے کربلا میں سب کچھ لٹا کے بتا دیا کہ خدا جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس کے نام کو باقی رکھنا چاہتا ہے، سب کچھ بھی دشمن ختم کر دے، اسیر کر دے، گھر جلا دے، آخری فرد تک قتل کر دے، پھر بھی اسے مٹا نہیں سکتا۔ بے پناہ شکر گزار ہیں، جزاک اللہ خیر وہ الجزا۔ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ جو اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، اور جو اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے اور مقتل تک جاتا ہے وہ موت کو مات دے کر کے امر ہو جاتا ہے۔ حسین نے مرنا نہیں جینا سکھایا ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو مرتا ہے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت کے آنے سے لوگ مر جاتے ہیں؟ کربلا والوں نے بتایا ہے کہ موت کا مزہ اتنا شیریں ہے، اور کوئی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو کہ شیرینی اور مٹھاس کو چکھنے کے بعد کوئی مر گیا ہو۔ اس کے وجود میں ایک وجد، ایک کیفیت اور ایک سرور آتا ہے۔ کربلا جینا سکھاتی ہے، ختم ہونا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کربلا والوں پہ سلام بھیجتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے کہ جب ہمارا وقت کا حسین آئے اور ظہور کرے تو ہم اس کے مددگاروں میں ہوں، لیکن دعا یہ کرے اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا مبین آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ لبیک یا حسین۔ المشتاق لك وبكربلاء جروحي